जी, प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर हैं और इस बार जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस हिस्से में उनको एक बार फिर ताज़ियत पेश करते हैं। और टॉपिक है हमारा हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। और जहां भी हिदायत व्यूवर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत से तो अमूमन हमारे माशाल्लाह रेगुलर कॉलर्स आते ही हैं जो और दुनिया के दीगर हिस्सों में प्रोग्राम देख रहे हैं, जो शिकायत करते रहते, तो एक बार ज़रूर फ़ोन उठाइए ताकि हमें ये भी पता चले कि हिदायत व्यूवर्स जो है वो कितनी दुनिया में और किन किन ममालिक में माशाल्लाह फैले हुए हैं और इस हुसैनी पैगाम को सुन रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मंडी बहाउद्दीन से शाह साहब। जी, अब मैं सैयद साबिर हुसैन मंडी बहाउद्दीन से। 8 महीने हो गए हमारा टीवी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा शाह साहब? आज ठीक है ना, आज तो बड़ा साफ हो गया है माशाल्लाह। बड़ा मुसीबत से गुजारा है। ओहो, असल में फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी। मदद आपको खुदावंद करीम बहुत रंग लाए। आपने पाक हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजू शुरू किया हुआ है। यहाँ तो पाकिस्तान में बच्चा कुर्बान हो रहा है, हमारे जवान कुर्बान हो रहे हैं, हमारे मातमी शहीद हो रहे हैं। हम तो कभी न रुकने देंगे मौला शबीर तेरा मातम। हम कभी न रुकने देंगे मौला शबीर तेरा मातम। कभी झुकने ना देंगे मौला गाजी तेरा आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना पूछ कैसे कोई शाह मशरकन बनाओ, शबीर का नाज नबूवत का नूरैन बनाओ, अली का खून आगे रसूल शीरिये बतूल मिले जब ये नाफर तो फिर हुसैन बनाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा माशाल्लाह, सलामत रहें। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद साबिर हुसैन शाह साहब। और कुछ दिनों के लिए हिदायत टीवी शाह साहब बंद तो हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, लेकिन आपको नहीं पता चल पाया। अब आप हमारे साथ हैं और दीगर भी नाज़रीन को भी बताइएगा, दीगर आपके जो अज़ीज़ो कारब है उनको बताइएगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे आप देख रहे हैं। और अब तो ज़्यादा साफ़ अंदाज में, ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा प्रोमिनेंट जो सेटेलाइट उस पर आप देख रहे हैं। तो अगले कॉलर अगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बात है कि बहुत से लोग आए, बड़ी प्यारी बातें लोगों ने की हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो मौजज़ात कहूँ या उनको रब की ये एक रजा कहूँ या रब का हुक्म कहूँ, जो भी कहूँ, कि दो बातें जो है ना, एक ये कि सूरह अलम नशरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ रसूल हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो जब रसूल का जिक्र बुलंद है तो हुसैन रसूल से हैं और रसूल हुसैन से हैं, हुसैन का जिक्र कैसे बुलंद नहीं हो सकता। बिल्कुल। और दूसरा जो ताना देने वाले थे कि अब अवतर हैं, आज जैसा कि पहले भी कहा गया कि नस्ल रसूल आज तक पूरी दुनिया के हर गोशे में फैली हुई है और मौला के मानने वाले भी हर गोशे में फैले हुए हैं। तो बात यह है कि ये दो बातें जो है ये सामने है दुनिया के। आज अगर कोई शजरा, अता के अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती ने भी कहा था कि सवाए कौम रसूल हाशमी के अपना शजरा कोई सीधा ऊपर नहीं ले जा सकता। तो दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। एक तो जाने का टाइम वो आएगा जब वो जबरदस्ती ले जाएगा, लेकिन हमें लौट कर उस तरफ जाने का आज मौका हमारे पास है। हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी की तरफ लौट जाए। अगर वो तौफीक दे दे तो लौटने का चांस भी आ जाए। तो बात यह है कि मंजिल की तलाश में इंसान निकलता है, हुसैनियत और गम हुसैन है ही मंजिल, इससे आगे फिर तलाश किस चीज की है। इसी में, इसी गम हुसैन में अल्लाह भी है, रसूल भी है, अली भी हैं, जन्नत भी है
اور دنیا کی تمام نعمتیں یہیں پر ہیں، اب ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور بھائی اشتیاق محترم نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور ان کی اس بات سے میں بھی تائید کروں گا کہ علامہ صاحب کی کوئی نہ کوئی بجل سے 2-4 ہمیں آپ سنائیں. اور جب لوگ ہم ان کو سنتے ہیں، میں شروع سے انہی علماء کو سننا ہے، جب ہم ان کو سنتے ہیں ان کی بے باکی اور نادری، وہ حق بات جو ہے نا وہ اپنا، میں اگلے دن کہا تھا کہ عاشق جو ہے وہ خود کو قربان کر دے گا، دین کو نہیں کرے گا. تو یہ عاشق لوگ ہیں، ہمیں ان سے ان کی باتوں سے استفادہ کرائیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اچھی بات ہے کہ اگر ہم ان کی ان باتوں سے استفادہ کر لیں جو عام لوگوں تک نہیں پہنچی ہوئی ہیں. شکریہ جی. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور ناظرین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی فوٹیج مل جائے، ایسی مجلس کی ویڈیو مل جائے کہ جو ہم دکھا سکیں، کیونکہ بعض اوقات کوالٹیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ دکھا نہیں پاتے. تو وہ کوشش ہم کر رہے ہیں. آپ کی ریکویسٹ 2 دن سے آ رہی ہے تو ہاں ہمارے سامنے ہے، اور جیسے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی ہم ضرور دکھا دیں گے، چلا دیں گے. ماشاءاللہ. اور جیسے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ جس کو غم حسین مل گیا پھر تلاش ہی ختم ہو گئی، اور جو سکون اس میں ہے پھر کہیں بھی اور نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. میں سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں جان گل سے آپ کو اشعار سنائیں گے. اچھا بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جھکایا بے رو رو کے سفر کردا پیغمبر، جھکایا بے رو رو کے سفر کردا اے پیدا زدار جناب خود سردا پیغمبر، جھکایا بے رو رو کے سفر کردا. لکھیا شریعت کے نا پتر نو کیوں جاوے بے لاش تے دی شارو کے فرماوے. کیویں غازی اٹھاواں میں لاشا لیت بردا پیغمبر، جھکایا بے رو رو کے سفر کردا. سجاد نو نہیں بھولنے اے شام دیے نگری، ادھا میرے سر ناگے جانا ویسے ہی دور دی، ادھا تو کی نہیں باری اندر دے چادر دا پیغمبر، جھکایا رو رو کے سفر کردا. اللہم صلی علی محمد. جی ضرور دیجیے. جی بیٹا آپ ہمارے ساتھ ہیں، بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب آپ کو اور اس میں بیٹی کو سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے روز کی طرح، ہر روز کی طرح نہایت ہی جامع اور کمال ٹاپک ہے. اب صرف یہ کرنی ہے کہ پوری کائنات پہ حسینی آباد ہیں، بے شک. اور حسینی جو ہیں ان کا ایمان، ان کا اعتقاد کیا ہے. یعنی توحید پروردگار جیسی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی، پوری کائنات کو سمجھائی، اور اس سے پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھایا. عبادت میں نماز کو بڑی فضیلت ہے، اور نماز میں سجدے کو سب سے زیادہ فضیلت ہے. اور اسی پر چند اپنا مصرے کہوں گا اور اس کے بعد تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے. عرض کیا ہے، سجدہ کرتا ہوں تجھے، تجھ کو خدا مانتا ہوں. سجدہ کرتا ہوں تجھے، تجھ کو خدا مانتا ہوں. تیرے فرمان سے غفلت کو گناہ مانتا ہوں. اپنے اعمال کا کچھ تجھ سے صلہ مانگتا ہوں. میں عزادار ہوں، میں ساری اپنی یعنی ملت تشیع کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں عزادار ہوں، میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں. عشق شبیر میری زیست کا عنوان کر دے، عشق شبیر میری زیست کا عنوان کر دے.
اور یہی عشق میری ذات کی پہچان گرد ہے. واہ واہ. تو یہ ہماری پوری ملت تشیع کا نعرہ ہے. تو بات ہو رہی تھی سجدے کی، تو حسین ابن علی کا سجدہ ہے وہ تمام تر جتنے بھی آپ کے محقق ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ جیسا سجدہ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے کیا، کائنات نے آج تک ایسا سجدہ نہیں دیکھا. اور سجدے میں کہا کیا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو جیسی حمد، جیسی تعریف، جیسی ثنا اولاد علی نے کی، کیا کسی نے کرنی ہے؟ انبیاء مرسلین بھی ان کے سجدے پر رشک کرتے ہیں. حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے اپنا سر کٹوا دیا. 9 ضرب لگے کند خنجر سے مولا حسین کو، لیکن سر نہیں اٹھایا. سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اور حد تو یہ ہے کہ جب تن سے سر کو جدا کر دیا، نوک نیزہ پہ بلند کر دیا، پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجیے، سوائے حسین ابن علی کے نوک نیزہ پہ قرآن کسی نے نہیں پڑھا. نوک نیزہ پہ حسین ابن علی نے قرآن پڑھا. تو اس سے عظمت سرکار امام حسین اولاد پیغمبر کا ادراک ہونا چاہیے پورے مسلمانوں کو. اور سر حسین کا تلاوت کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ نوک نیزہ پہ بلند ہو کے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو جاری و ساری رکھا. تو پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جس طرح سے اولاد پیغمبر نے ذکر خدا کیا، آج تک مجلس حسین جاری و ساری ہے. تو یہ کسی کے جاری رکھنے سے جاری نہیں رہے گی، بھلے میں ہوں یا ناصر عباس ہو، مولانا دین ہو، مولانا عباس عبدی ہوں، یہ ابد سے لے کے قیامت تک جاری و ساری رہے گی. 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، تا قیامت جاری و ساری رہنا ہے. کسی کے ماں کی اولاد میں یہ دم نہیں ہے کہ ذکر حسین کو بند کر سکے، نہ آزاداری کو بند کر سکا پہلے، نہ آج کوئی بند کر سکے گا، نہ قیامت تک کو بند کر سکے گا. سر حسین جو ہے یہ پروردگار کا ذکر کر رہا ہے. پروردگار کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جناب سیدہ سے ہے. یہ تشیع جو ہیں یہ جناب سیدہ کی دعاؤں کا اثر ہے. یہ تشیع جو ہیں یہ جناب سیدہ کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے کہ جناب سیدہ جناب سرکار دو عالم کے پاس بیٹھی اور سرکار رو رہے ہیں. تو رونے کا سبب پوچھا تو بتایا کہ یہ جو میرا فرزند آیا ہے اس کے بارے میں جناب جبرائیل نے بتایا ہے کہ اس کو بے آب و گیا جنگل میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کر دیا جائے گا. تو بی بی نے صرف ایک سوال کیا کہ بابا بے شک قتل کر دیا جائے گا، پر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بچے پہ کوئی روئے گا بھی؟ تو جناب رسالت مآب کا فرمان ہے جو بالکل ویسی ہے جیسے پروردگار کا فرمان ہے کہ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کرے گا میرا پروردگار جو تیرے بچے پہ روئے گی، ان کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، ان کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی، ان کے جوان ان کے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے بوڑھے ان کے بوڑھوں پہ روئیں گے. تو جو بات دہن اقدس جناب رسالت مآب سے نکلی اس کو کون جھوٹ ثابت کر سکتا ہے؟ یہ تکفیری آ جائیں کوئی بھی آ جائیں، یہ ذکر بند ہونے کا نہیں، یہ عزاداری بند ہونے کی نہیں، یہ رونا ہمارا، یہ پیٹنا ہمارا، یہ زنجیر زنی یہ 1400 سال سے جاری ہے بھائی. اس نے قیامت تک جاری رہنا ہے اور اس نے خانہ کعبہ میں بھی بپا ہونا ہے. امام زمانہ کا ظہور وہاں پہ ہونا ہے، علم عباس وہاں پہ بلند ہونا ہے. تو پروردگار حسینیوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، نماز سے محبت نصیب فرمائے، سجدے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو چینل ہے یہ امام زمانہ کا چینل ہے. پروردگار اس چینل کو قائم و دائم رکھے، اس کے چلانے والوں کی خیر، آپ سب کی خیر، تمام کارکنوں کی خیر، تمام سننے والوں کی خیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت رہیں، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب. سلامت رہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین تھے بریڈ فورڈ سے اور اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے کیا.
دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایج کا ہمارے جو کالر ہے یا مومنین ہے، ہر ایک کا جذبہ یہی، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک کے یہی تاثرات ہیں، یہی جذبات ہیں اور یہی بیان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد فروخ صاحب، میں معاملے کو بلندر سے بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب۔ جناب آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ شہزادوں کی سب کی باتیں سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حسینیہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو میں چلم کی آزاد تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ عاشق رسول، عاشق حسین اور عاشق رسول میں کوئی فرق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پھول ہیں، جس طرح سے بھی گزر جاتے ہیں خوشبو آتی رہتی ہے۔ ایک حسینی بھی سڑک پر چلتا ہوا نظر آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پھولوں اور ہدایت اور نور یافتہ لوگ ہیں، جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عالم، اہل علم اور اہل ہدایت کون ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ حسینی ہیں اور حسینیوں کے اوپر جان دینا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ایک عاشق بھی بہت بڑی بلا ہے، تو یہ تو ہزاروں میں پھیلے ہوئے ہیں، جس طرف بھی یہ جاتے ہیں میری آ جاتی ہے۔ ان کو روکنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ جس طرف بھی چلتے ہیں یہ طوفان ہے، طوفانوں کا مقابلہ شیطان کبھی نہیں کر سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہیں، اہل بات کے ساتھ کھڑے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حق والوں کی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ اسی طرح ہی نعرہ لگاتے رہے یاری کا، تو شیطان کو بگاتے رہے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور سلامت کرتا ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب، جزاک اللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت اچھی بات انہوں کی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاشق حسین علیہ السلام، یہ ان عاشقوں میں یا اس عشق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، ایک چھوٹی سی بات جی، کہ یہ قوم جو مولا کو ماننے والی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو واجبات کو واجبات سمجھتی ہے اور مستحبات کو مستحبات سمجھتی ہے، لیکن جب کسی مستحب پہ بغض آل رسول کی وجہ سے کوئی پابندی لگانے کی کوشش کرے تو یہ ان کے لیے، اس قوم کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو آج جب ہمارے مستحبات کو یہ واجب قرار دے رہے ہیں تو یہ باطل کی نشانی ہے کہ جب بھی وہ ختم ہونے پہ آتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ چھوٹی سی بات جو ہوتی ہے نا اس کو واجب بنا دیتا ہے اس ماننے والی قوم کے لیے۔ تو آج یہ جلوس کیسے راستے بدلیں گے جبکہ یہ واجب ہو چکا ہے کہ جہاں سے یہ بغض کی وجہ سے روکے جا رہے ہیں، ہم پہ واجب ہے کہ ہم اگر موجود ہوں وہاں تو ہمارا شرکت کرنا اس میں لازم ہے اور یہ ہمارے لیے واجب ہے اور یہ قوم واجب سمجھتی ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے علماء جو ہے پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علماء کو قوم اور قوم کو علماء پر بھروسہ ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ قوم کرے گی، اور جو علماء کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم پہ واجب ہو گیا تو واجب کا اعلان بھی کریں گے کہ اس میں داخل ہونا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ یہ پتھر مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو کوفیوں اور شامیوں کی سنت ہے اور یزیدیت کی سنت ہے۔ تو جو پتھر جیلنے والے ہیں وہ حسینی قافلے میں ہیں، مارنے والے یزیدی قافلے میں ہیں، فرق صرف اتنا سا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ بہترین بات، بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور وہ بات پتھروں کی بات کی، میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ وہ جو اوپر چھت سے پتھر آ رہے تھے وہ پتھر نہیں تھے، بڑی بڑی اینٹیں ٹائپ آ رہی تھیں، چھوٹے پتھر تو چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا سا منظم انداز میں اہتمام کیا گیا، فری پلان، انہیں ذرا سا یہ لحاظ نہیں تھا کہ اینٹ ایک نیچے جا رہی ہے، اس کا حال نیچے جا کے کیا ہونا ہے۔ they don't care۔ انسانیت پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ تو کچرا پھینکنے والے سے بھی بدتر نکلے۔ بالکل صاحب، بالکل صحیح۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی، علی مدد، مولا علی مدد، محترم شاہ صاحب ناروے سے، کو بھی بیٹی کو بھی اور جتنے آپ کے کالر ہیں ماشاءاللہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں فروخ بھائی۔
یہ منظر مظلومیت کرب و بلا کے دیکھ کر کس کا جی نہیں چاہتا کہ امام حسین کی عقیدت میں کچھ اشعار کہے. بے شک کون ایسا درد دل نہیں رکھتا جو امام حسین کی مظلومیت کو دیکھ کر اشعار نہ دے اور اس در پہ کیوں نہ آ کے جھک جائے. نواسہ رسول ہے جس کے لیے رسول نے سجدوں کو طول کیا. اور فروخ صاحب اشعار کہوں گا میرے دل میں درد ہے. بسم اللہ. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی لعنت کے سوا اور کچھ نہ ملا یزیدیت کو نامہ ایمان میں. فروخ بھائی سن رہے ہیں؟ بالکل بالکل. لعنت کے سوا اور کچھ نہ ملا یزیدیت کو نامہ ایمان میں. نور محمد مصطفیٰ چمک رہا ہے کربلا کے میدان میں. اللہ. لعنت کے سوا اور کچھ نہ ملا یزیدیت کو نامہ ایمان میں. نور محمد مصطفیٰ چمک رہا ہے کربلا کے میدان میں. اے یزید تیرے ناپاک ارادے تو پورے نہ ہو سکے. پوری کائنات اشک بہا رہی ہے غم حسین میں. واہ واہ. اور جھکا جب فروخ بھائی جھکا جب سر سجدے میں تو پھر نہ اٹھایا حسین نے. جھکا جب سر سجدے میں تو پھر نہ اٹھایا حسین نے. جو سجدہ کیا علی شیر خدا نے وہ کر کے دکھایا حسین نے. واہ واہ سبحان اللہ. اور زمین کربلا ہم تجھ پر جان نثار کرتے ہیں جہاں پر خون کا دریا بہایا حسین نے. اور فکر انسانیت کو جگا گئے ہیں حسین. میری فکر دیکھیں فروخ بھائی. ماشاءاللہ. اور فکر انسانیت کو جگا گئے ہیں حسین. ایک روز میں خون کا دریا بہا گئے ہیں حسین. اور انکار کر کے بیعت سے فاسق یزید کی پوری عالم انسانیت کو جگا گئے ہیں حسین. واہ واہ. دعا میں یاد رکھ رہا ہوں. خدا کیا کہنے. بہت شکریہ انور شاہ صاحب ناول سے. آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ان کے بعد بھی کالر ہے ہمارے ساتھ. اور آج جیسے جمعے کی ہم بات کر رہے ہیں قدیمی امام بارگاہ راولپنڈی میں ایک جلوس کا اہتمام آج بھی ہے. اس سے پہلے کہ 24 دسمبر کو لوگ یا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں تو ایک طاقت دکھانے کا جو مظاہرہ ہے آج بھی شیعہ علی راولپنڈی میں کریں گے جو آج کے دن قدیمی امام بارگاہ میں لوگ جا کے کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی فاروق بھیا بہت بہت دعائیں آپ کو بھی اور آپ کی پارٹنر کو بھی. میں آج میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتی تھی ضرور کہ امام غالباً امام جعفر الصادق کا یہ کہنا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ یا امام آپ یا ابن رسول اللہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیوں زیادہ سنتا ہے اور ہم اور لوگوں سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہ ہم اللہ کا کہنا جو ہے اللہ کا حکم جو ہے وہ ہم اس کو اولیت دیتے ہیں اور وہ ہم پورا کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنتا ہے. اسی سلسلے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت مولا حسین مکہ چھوڑ رہے تھے تو انہیں 2-3 قسم کے لوگ روکنا چاہ رہے تھے. کچھ خود غرضی کے تحت جیسے عبداللہ ابن زبیر اور کچھ لوگ جو تھے وہ بہت ہمدردی کے تحت اور محبت کے تحت ان کو روکنا چاہ رہے تھے عراق جانے سے. اور تو جن میں محمد حنفیہ بھی شامل تھے جو ان کے اپنے بھائی تھے اور بھی کچھ اسی قسم کے ان کے ہمدرد اور محبت کرنے والے لوگ تھے کہ جو ان کو روکنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا مول. تو اگلے دن انہوں نے پھر عراق کا ارادہ کنفرم کیا. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا. تو انہوں نے کہا میں نے سوچا بھی اور رات کو میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جلدی کرو. تو اب یہ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اچھی بات ہے اگر آپ جا رہے ہیں ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے تو ان عورتوں اور بچوں کو یہاں چھوڑ جائیے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زینب کو اسیر دیکھے. تو اب یہ دیکھیں کہ جناب زینب کی اسیری کی اطلاع امام حسین کو وہاں پہ مکے میں مل چکی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اس بات پہ اس اسیری کو اور چادر کے چھڑنے کو اس کو بھی وہ قبول کر چکے تھے.
ہم یہ ایک لمحے کے لیے نہ سوچیں کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو اس کو دور نہ کر سکے. اب جس وقت امام حسین نے اسیری کی بات کی اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو اس میں ہم جناب زینب کو مجبور نہیں سمجھ سکتے کسی اسٹیج کے اوپر بھی. تو جس وقت وہ اسیری میں اپنی چادر بھی انہوں نے قربان کی اور اس طریقے سے وہ وہاں شام بھی گئی ہیں, کوفے بھی گئی ہیں اور شام بھی گئی ہیں, تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مجبور تھی کسی لمحے بھی. وہ تو ذرا سا ہاتھ اٹھاتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا تہس نہس کر سکتا, لیکن انہوں نے یہ بات چاہی نہیں. اور وہ جو نہیں چاہی تو وہ صرف ایک وجہ سے, اور وہ یہ کہ پیغام حسینی جو ہے, اور پیغام حسینی کے معنی یہ ہے کہ پیغام اسلام, اس چیز کو قائم رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے اور اس کی تبلیغ کرتے رہنا ہے. تو وہ چیز جو تھی وہ انہوں نے اپنا مقصد جو تھا وہ مقصد انہوں نے پہلے رکھا, اور بعد میں فروعات جو تھی کہ چادر دینا ہے یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, وہ چیزیں سیکنڈری تھی. اور اول بات جو, اور وہ چیزیں اس راہ کے اندر ایک راستہ پیدا کر رہی تھی اور ایک وسیلہ بن رہی تھی کہ جس طریقے سے دین اسلام کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ جناب زینب کو معلوم تھا, اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں. اس روز آپ کی پارٹنر نے یہ بات ایک دن کہی تھی کہ وہ جناب زینب مجبور تھیں اس بات کے لیے کہ سر کھلا رہے, وہ مجبور نہیں تھی. یہ ہستیاں جو ہیں وہ کسی چیز کے لیے مجبور نہیں ہو سکتی. اگر ہم ان کو بھی مجبور سمجھ لیں تو آزاد کون ہے؟ یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جو یہ وہ کرتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کرے. تو اس اعتبار سے جناب زینب کو یہ اطلاع, جناب زینب کی یہ اطلاع اور یہ سر کھلا رہنا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس مقصد حسینی کو اور مقصد اسلام کو آگے بڑھانے والی چیزیں تھیں. اور اس کے لیے امام حسین جو تھے وہ تیار تھے, اور انہوں نے رضامندی اپنی پوری طریقے سے دی ہوئی تھی, اور انہوں نے لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زینب جو ہے وہ اسیر ہو. تو جس وقت یہ بات بتا دی گئی تو اس وقت جناب زینب کی چادر کا چھننا جو ہے وہ اختیار ہے, وہ مجبوری نہیں ہے ان کی. دیکھیں آپ کو شاید اختیار کے ساتھ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. مجبور کا لفظ استعمال میری زبان سے نہیں ہوا تھا, شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے یا آپ کے ذہن میں یہ لفظ مجبور آ گیا ہے, لیکن مجبور کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا. نہیں, اور اگر آپ کو وہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی وہاں. نہیں, مجبوری کا لفظ ہم نے نہیں استعمال کیا تھا. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجبور کا ورڈ یوز کیا ہے تو ایسا نہیں ہوا تھا. اور بہت شکریہ بہرحال کال کرنے کا آپ کا. تو جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کیا نہیں ہو سکتا تھا اگر دعا کی جاتی تو, لیکن یہ ایک الگ ایشو یا ایک ٹاپک الگ ہے کہ جیسے اس دن بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ بغیر پردے کی جو مشن ہے, اور اس جو پوائنٹ میں سمجھ رہا ہوں آپا کا, تو انشاءاللہ پھر تفصیلاً اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا حالات تھے اور اسی کو اپنائے رکھنا, اور وہی جو ایک ظلم و ستم جاری تھا اسی کو اپناتے ہوئے کہ آج کی جو خواتین ہیں وہ ایسی بات صرف پردے کی یا بات صرف چادر کی یا بات صرف اس چیز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا مشن کیا تھا, مقصد حسینی کیا تھا. مولانا حسین نے اسلام کی خاطر ہی سر کو قلم کرایا ہے نا, اسلام کے دین کی بقا کی خاطر اپنی شہادت دی ہے. نماز قائم رہے, شراب نہ پی جائے, حرام اور حلال کی تمیز کی خاطر اپنے گھر بار کو لٹا دیا, یا چادریں چھین کی گئی ہے, جو بھی مصیبتیں. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقیقتاً اسلام کیا ہے. اسلام نے نماز کو کیا کہا ہے, پردے کو کیا کہا ہے, شریعت کو کیا کہا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. وہی مقصد حسینی, اور اسی کو لے کر ہم آج آگے بڑھیں. بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مشن تھا امام حسین کا, بی بی زینب کا, وہ کیا تھا یا کس مقصد سے انہوں نے سر کو قلم کیا تھا. بالکل صحیح. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. گلشن بات کر رہی ہوں, دوبارہ کال کی اور ڈراپ ہو گئی. جی گلشن, بسم اللہ. بہت شکریہ. میں آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, لائیو کربلا مولا کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مولا حسین کی روزے کی زیارت نصیب کرے. مجھے بہت زیادہ شوق ہے, ہم بھی وہاں پر کریں. تو میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں گی. بسم اللہ. رضن دیکھ ظاہر و تسلیم الامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر تیرا وعدہ وفا ہوتا رہے گا, شبیر تیرا وعدہ وفا ہوتا رہے گا,
ہر ظلم کا سر تن سے جدا ہوتا رہے گا. رک نہیں سکتی کسی صورت میں بھی آزاداری تیری, رک نہیں سکتی کسی صورت میں بھی آزاداری تیری, ماتم صدا تیرا سرے بازار ہوتا رہے گا. اور جب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مولا حسین کی قبر پہ آئی ہیں شام کو فار کر کے, تو بی بی فرماتی ہیں کہ اے حسین تیرا پیغام زمانے کو سنا آئی ہوں, اے حسین تیرا پیغام زمانے کو سنا آئی ہوں, میں بھی حیدری کرار کی بیٹی ہوں نعرہ تکبیر کے ساتھ, کسر شاہی کے ایوانوں کو ہلا آئی ہوں, سر اٹھا کر نہ چل سکے گا اب کوئی بھی پسر یزید, سر اٹھا کر نہ چل سکے گا اب کوئی بھی پسر یزید, میں تیرے پرچم کو ہر گھر پہ لگا آئی ہوں, حشر تک برسے گی آنکھیں تیرے عزاداروں کی. سبحان اللہ. بی بی فرماتی ہے کہ حشر تک برسے گی آنکھیں تیرے عزاداروں کی, میں تیری پیاس کو آنکھوں میں سجا آئی ہوں. اور ایک اور اشعار ہے کہ زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا, زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں سجدے میں علی پہ وار ہوتا, مل جاتی حسن کو نانا کے پہلو میں جگہ, زمانہ اگر محمد کا وفادار ہوتا, نہ لوٹی جاتی زینب و کلثوم کی رداعت, نہ زنجیروں میں جکڑا عابدی بیمار ہوتا, نہ برچھی لگتی علی اکبر کے سینے میں, نہ قاسم کا سیرا یوں تاردار ہوتا, نہ چھینی جاتی سکینہ کے کانوں سے بالیاں, نہ تیر علی اصغر کے گلے سے پار ہوتا, زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں آل محمد پہ ظلم و ستم بار بار ہوتا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی حسین کے صدقے میں ہدایت ٹیلی ویژن کو ترقی دے, اور چیلہ مولا حسین کا تمام دنیا سے جس کونے میں الیکٹشی آباد ہے, اور تمام علماء اکرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اور پاکستان میں علم خیری سے بالکل گزر جائے. مولا حسین زمانہ کو ضرور جلد سے جلد دعا میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. گلشن پنڈادن خان سے اللہ آمین جو آپ نے دعائیں کی ہے. کچھ خبریں آج بھی جو سلسلہ جاری ہے کلنگ کا اور مختلف حملوں کا. ڈاکٹر وقار حیدر صاحب جو ہے جو کراچی میں زخمی ہوئے ہیں, ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور اس کے علاوہ پشاور میں ایک شیعہ مومن الطاف حسین صاحب, ان کو 2 دن پہلے اغوا کیا گیا تھا, اور آج ان کی لاش جو ہے ایک علاقے سے ملی ہے, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ جو شیعان علی ہے ان پہ ستم اور اس کی بربریت, وہ تمام سلسلہ جاری ہے یزیدیوں کا. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مومنین وہاں پر موجود ہیں, جیسے ہماری چھوٹی سی بہن کی دعا تھی کہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب الہی آمین کہیں, اور ہمت اور جرأت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ یہ انشاءاللہ چیلم کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. تو فاروق بھائی میں 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی جی. میں نے آپ کو تو ایڈورٹی سنانی تھی, لیکن تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کی تھی میں اس کی بات پہ کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کاٹا جا رہا تھا, شمر کاٹ رہا تھا, تو امام کے لفظ کیا تھے؟ ہائے زینب تیرا پردہ, اور پردے کی بات کر رہے تھے. تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب امام مدینے سے نکلے تھے, کعبے میں گئے, مدینے میں آئے, پھر کربلا کی طرف گئے, تو وہ کیا لے کے آئے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ مشن یہی تھا کہ فاروق بھائی اس وقت اسلام خطرے میں تھا, پردے ختم ہو رہے تھے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے رشتے ختم ہو رہے تھے. یزید نے اپنی پھوپھی گھر میں پالی ہوئی تھی جس پہ وہ اس کے نکاح کرنا چاہتا تھا. اس نے علماء کو مار مار کے ڈنڈے, ان سے اجازت مانگی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اجازت دے دیں گے, لیکن جو وقت کا امام ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا. تو خط میں یہ لکھ کے بھیجا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک درخت پالا ہے, اور اس درخت کا پھل لگ گیا, کیا مجھ پہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اس امام حسین کے پاس یہ خط پہنچا. جب تو غازی کہنے لگے میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. تو حسین نے کہا غازی آپ جنگجو ہیں, آپ جنگ کرنے والے ہیں, اس کا جواب میں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس درخت کو کاٹو گے تو اگر خون نکلے تو تیرے پہ حرام ہے, اگر اس کا کوئی لکڑی یا بورا گرے تو تیرے پہ حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پھوپھی, ماسی, بہن, بیٹی, ماں کے رشتے ختم ہو چکے تھے. تو امام جب باہر نکلے ہیں, کربلا تک آئے ہیں, تو ان رشتوں کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ بی بی اگر اپنے 37 اشاروں سے برقع مانگتی گئی ہیں, چادر مانگتی گئی ہیں, تو وہ چادر کی اہمیت بتانا چاہتی تھی. وہ بتانا چاہتی تھی مسلمانوں تو انہیں رسول زادیوں کے پردے چھین لیے ہیں, تو پیچھے کیا رہ جائے گا. تو میں قربانی اس لیے دے رہی ہوں
اس لیے قربانی دے رہی ہوں کہ یہ پردہ قائم رہے اور رشتے قائم رہیں اور ان کی عزت احترام قائم رہے. اب رہ گئی بات، میں جو اپنی ایڈورٹی کی ایک چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں کہ عظمیٰ بیٹی بتا رہی تھی کھٹمل کی بات، تو میرے ساتھ بھی یہ پاکستان میں بات ہوتی، کسی نے مجھے کہا کھٹمل، تو میں نے کہا ادھر یار میں تجھے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ کہنے کہ کیا؟ میں مجھے کھٹمل کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا جی اس وجہ سے کہا ہے. تو میں نے کہا یار کھٹمل کا کام کیا ہوتا ہے کہ نیندریں رات کی نیند حرام کرتا ہے، جب صبح سوتے تو وہ کاٹتا ہے تو نیند حرام ہوتی ہے آپ کا سکون تباہ ہوتا ہے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے. تو میں کہا ہم لوگ شیعہ جو لوگ ہیں نا اس لیے کھٹمل ہیں کہ تمہاری روحوں کو بیچان کرتے ہیں، تمہارے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیچان کرتے ہیں، جو سو چکے ہیں، جو یزیدیت کو اپناتے ہیں، حسینیت کو نہیں اپناتے. تو جب اپنے سینے پہ ہم ہاتھ مارتے یا حسین کہتے ہیں تو تمہاری روح زخمی ہوتی ہے، تمہارا ضمیر مردہ جو وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے جس کو تم نہیں جگاتے. اس لیے ہمیں کھٹمل بننا جائزہ، ہم کھٹمل بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم یا حسین کہتے رہیں، تمہاری روح زخمی ہوتی رہے اور تمہارے مردہ ضمیر زندہ ہونے کے لیے ان کو ہم کاٹتے رہیں اور تکلیف دیتے رہیں. یہ میں نے اس کا جواب دیا. بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسکو سے. بالکل جو مولا کا قیام کا مقصد تھا اور جو حسین علیہ السلام جو دین اسلام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، اصل مقصد تو وہ ہم نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور کیا کیا قربانیوں کے بعد ہمیں یہ دین ملا ہے وہ اس کو باور ہم سب کو ہونا بھی چاہیے، اور پھر اس پر عمل کر کے اس کو کنٹینیو اس طرح انداز میں رکھنا ہے کہ کیا چاہتے تھے، ایک مومن کی کیا صفات ہے، مومن میں کیا کوالٹیز ہونے چاہیے تھی. تو یہ قربانیاں ایسے ہی نہیں دی گئی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا کالر نہیں. جی بھائی بالکل. اور میں کچھ اور وہ لے کے بیٹھی تھی ڈیفینیشن کھٹمل کی، لیکن نقوی صاحب نے اپنی کوئی ڈیفینیشن دے دی ہے. ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کربلا کے مناظر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عوام کا سمندر نظر آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں فاروق بھائی ہر زبان کا بندہ شامل ہے. واہ واہ واہ. ہر زبان میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اور یہی وجہ جیسے بتاتے ہیں نا زائرین، رستے میں سبیلے ہیں، رستے میں رہائش گاہیں ہیں، شہروں میں جو وہاں اس نزدیک ترین اس سڑک کے پاس لوگ ہوتے ہیں تو وہ التجائے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر قیام کر لیں، ہمارے سے کھانا کھا لیں، پانی پی لیں. تو سبحان اللہ وہاں کے جو ہوسٹ ہیں، جو میزبان ہیں، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی بہن بات کریں. وعلیکم السلام. بیٹا میں نسیم بول رہی ہوں. جی جی بسم اللہ. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت سلام. عظمیٰ بیٹی کو دعا پیار. بہت شکریہ آپا. اور یہ میں دیکھ رہی ہوں چیلم میں آ رہے ہیں لوگ، دیکھو دھماکے گند والوں کا اللہ پاک بیڑا گرک کرے. انہوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یہ امام حسین کے بھی دشمن تھے اور ہمارے بھی دشمن ہیں. بالکل بالکل بالکل. اللہ انہوں کو گرک کرے. اور بیٹا نوحہ پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، بے گور و کفن بھائی تو ہم شیر سفر میں. حق فاطمہ کا غضب حق فاطمہ زہرا کا غضب جس نے کیا ہے وہ دوست بھلا کیا ہے پیغمبر کی نظر میں. ترستی تھی خواتین ملاقات کو جس سے زینب سرے اریاں ہے اسی کوفہ شہر میں. خاموش چلی جاؤں بلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں. عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، پھوپھی کی اسیری نے کیے زخم جگر میں. 6 ماہ کے بیٹے کو بھی نیزے پہ چرایا، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں. بہتے ہیں ہمیشہ میں جو آنسو وہ کہاں، محشر میں ملے گا وہ تمہیں لال و گوہر میں. کیوں کرنا امیر آج کہیں غم کا یہ نوحہ، کیوں کرنا امیر آج کہیں غم کا یہ نوحہ، ہر ظلم کا منظر ہے میری دیدہ تار میں. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دار میں، بے گور و کفن بھائی تو ہم شیر سفر میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجر فرجم. بہت شکریہ نسیم، آپ ہمارے ساتھ تھی برمنگھم سے. جی اور ٹائم بھائی بتا رہے کم ہے اور وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہی بات کہ جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ حسینی پھیلے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ مشکلات بھی ہیں
اور یہاں پر UK یورپ میں بھی اہتمام ہے چیلم کے جلوس کا. پرسوں اتوار کو بریڈ فورڈ میں چیلم کا جلوس ہے, اس کے بعد پھر لندن میں بھی جو ایک قدیمی جلوس ہے اس کا بھی ہے. تو دیکھیں کہ جلوس اور اس طرح کا جو بھی غم حسین علیہ السلام منانے والے ہیں, اور یہاں پھر بیرون ملک غیر اسلامی ممالک میں اجازت دینے والی جو اتھارٹیز ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بھی جلوس ہے اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی, کوئی بھی دوسرے لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ کا یا پریشانی کا باعث نہیں ہوتا. اپنے انداز میں اپنا احتجاج بلند کیا جاتا ہے جو 1400 سال سے جاری ہے. تو کاش ایسا سلسلہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جگہ جگہ اس قسم کے ہیلے بہانے کر کے اس کو اپنے ہی چہروں پہ وہ نقاب جو پڑی ہوئی وہ اپنے ہی چہرے صاف کرا رہے ہیں. حالانکہ اس مشن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن وہ جو جن کو ہم ہیرو سمجھتے رہے ہیں یا شاید اپنا مددگار سمجھتے رہے ہیں, ایسے اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو بڑے بڑے حکمران ہیں, ان کے ہی چہرے صاف یہاں ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ اصل حقائق ہمارے یہ ہیں, ہم یزیدی ہیں, ہمیں مسلمان ہی نہ سمجھا جائے, ہم سے کوئی امید توفیق ہمیں کوئی حاصل نہیں ہے کہ ہم آپ کی کوئی فائدہ کی بات کریں گے. بالکل. تو ابھی ٹائم ہے. جی بالکل, اور وہی بات ہے فاروق بھائی, بڑی اچھی اپنی بات کی یزیدیت, اور ہمیں حسینی اور یزیدی میں فرق نظر آنا چاہیے کہ حسینی کون ہے, یزیدی. حسینیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس برپا کریں, نوحہ پڑھیں, ماتم کریں, ہمیں کربلا رونے کا وہی بات ہم کہتے آ رہے ہیں شروع سے کہ کربلا محض واقعہ نہیں ہے, درس گاہ ہے جس سے ہمیں سب کچھ ایثار ہمیں وہاں سے سیکھنا ہے, قربانی وہاں سے سیکھنی ہے, شجاعت وہاں سے سیکھنی ہے, غیرت وہاں سے سیکھنی ہے کربلا سے. اور کیا چیز ایسی نہیں ہے جو کربلا سے ہمیں نہیں سیکھنی ہے. مجلسوں میں ہم جاتے ہیں فقط رونے کے لیے نہیں ہے, واقعہ کربلا امام حسین نے سر ہمیں رونے کے لیے نہیں دیا بلکہ ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے دیا ہے. جب اگر ہم عمل کریں گے تو ہم ایک سچے حسینی نظر آئیں گے. لوگ بتا دیں گے جی یہ دیکھو یہ شیعہ اہل بیت ہیں. اب دیکھیں کہ امام خمینی کا یہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا دشمن ہم سے زیادہ ہماری خواتین کے پردے سے خوف زدہ ہیں. یہ دشمنوں کا جو خوف ہے وہ خواتین کے پردوں کی وجہ سے زیادہ ہے, تو ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے آگے تک. بالکل, یہ ایک بہت بڑا ایک دیکھیں نا کہ خاص توفیق ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے جو عاشقان ہیں ان کے لیے کہ وہ دنیا میں ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اسی دنیا کے رنگ میں ڈھل جائے, لیکن جو پیغام ہے جو اصل اسلام ہے اس کی روح پر اس کے اوپر قائم رہنا, یہ اصل ایک شاید دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم جو دین اسلام ہے اس پر کاربند رہیں. آپ کو دنیا کی لذتیں, دنیا کی آسائشیں, دنیا میں خوبصورت نظر آنے کا جو الگ ڈھنگ اس وقت دنیا میں موجود ہے, خواتین کا الگ ہے, مردوں کا الگ ہے, تو اپنے اپنے انداز میں یعنی سب جو چیزیں وہ اسلام سے ہمیں تھوڑا سا ہٹاتی, تھوڑا کیا بلکہ بالکل ہی وہ ہٹا دیتی ہے ٹریک سے. تو اسلام پہ اگر ہم نے رہنا ہے, کچھ نہ کچھ پابندیوں کا ہم اپنے اوپر اطلاق کریں گے تو پھر یا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آگے بھی فائدہ ہے. اگر ان پابندیوں کو بھی ہم اطلاق نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دین کو ماننے والے بھی ہیں اور مشن کو اس کو الگ کر کے ہاں مشن بھی جاری رہے گا اور دنیا میں اس انداز میں بھی رہیں گے, حالانکہ دنیا میں اس انداز میں رہنے کے حوالے سے اب ایران کی مثال سب کے سامنے ہے. بہت سی ایسے لوگ جو اسلام پہ کاربند ہیں, بہترین زندگی گزار رہے ہیں, ہر شعبے میں اسلام کے نام لیوا موجود ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی ایکسکیوز ہے, تھوڑا سا شاید ایک وسوسہ یا ایک چور دروازہ میں کہوں گا عام زبان میں, کہ یہ خام خیالی ہے کہ میں کہوں کہ نہیں میری داڑھی سے کچھ فرق نہیں ہوگا, میں تو نماز بھی پڑھ لوں گا. اور پھر ٹھیک ہے وقتی طور پہ اگر آپ میں اویئرنیس نہیں ہے اور آپ میں شعور نہیں ہے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے اندر شعور بھی ہے اور پھر بھی آپ کہیں میں ہاں ماتمی بھی ہوں, حسینی بھی ہوں اور میری داڑھی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں تو خیری ہوں. یا اسی طرح خواتین کے لیے یہ ہے کہ ہاں میں مولا امام حسین علیہ السلام کی ماننے والی بھی ہوں, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز بھی ہوں, پردے میرے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں ان کے مشن کو جاری رکھوں گی. تو یہ دو چیزیں یہ کیسے اپنے آپ کو, اس دن کیا شعر پڑھا تھا کہ خواب اپنے دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے, تو دل کے بہلانے کے لیے تو یہ چیز صحیح ہے کہ چلے وہ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک اور دنیا داری بھی ٹھیک. تو پردہ یا ایک مرد کے لیے جو ایک حیا شرم ہے, حیا شرم ہی تو قائم کی ہے مولا امام حسین علیہ السلام. بالکل, اور وہی بات ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے نہ کریں, لیکن آپ وہ دلائل نہ لے کر آئیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے. جی سوری 6 منٹ ہیں تو تھوڑی سی اور کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم. جی بسم اللہ. بسم اللہ خادم صاحب. بیٹی کی بات پر میں بھی دلچسپی لینا چاہتا تھا. آئیے بسم اللہ. کہ مسجد نبوی میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو ایک شخص آیا
تو اس نے کہا بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا او کھٹمل تو نے یہ نماز کہاں سے لی ہے؟ اللہ، کیونکہ حرم میں اونچی آواز سے بولنا حکم نہیں ہے جی، تو میں خاموشی اختیار کر گیا، ورنہ مجھ سے زیادہ بڑا زریلا سان کون ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے اس کو برداشت کیا کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ حرم پاک میں میں اس سے بات کرتا جی۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں سے مجھے اطلاع ملی کہ یہ ہم کو کھٹمل بھی کہتے ہیں، لیکن کھٹمل کا تو مجھے پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں۔ لیکن یہ میں بیٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد نبوی میں بھی یہ اصطلاح استعمال نہیں آتے۔ کوئی بات نہیں، بہت شکریہ خادم حسین صاحب مانچسٹر سے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آپ کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ یہ بھی وہی نا کہ مجھے بچپن میں کہا تھا فاروق بھائی کھٹمل، تو میں بہت پریشان ہوئی تھی کہ میں اور یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ جائیں، مار دیں گے چاولوں پہ آپ کا خون، یہ لیکن یہ چیز آپ نے آج بتائی ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب اور بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ، بہت دیر سے حاضر ہو رہا ہوں جی اور وقت بھی غالباً ختم ہونے والے جی دوبارہ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا جی، اور میں اختصار کا ویسے بھی قائل ہوں، لیکن اب اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میں وہ سب باتیں نہیں کہہ سکوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ جی نقوی صاحب آپ فرمائیے، ابھی 1-2 منٹ ہے، آپ ضرور بات کریں۔ ٹائم ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جن کو رسول پاک نے اپنا عزیز ترین سمجھا اور جن کی شان میں وہ باتیں کہیں جو کسی اور کے لیے وہ انہوں نے نہیں کہیں۔ بے شک ان کے اہل بیت، ان کو خداوند عالم نے بڑا رتبہ دیا، بہت دیا، اور میں صرف اختصاراً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو وہ ایسا پرآشوب زمانہ تھا کہ ان کی قبر کو خفیہ رکھا گیا، ایک سنسان جگہ میں بنایا گیا تھا۔ لیکن ایک بادشاہ ایک بہت عرصے کے بعد جب بادشاہ ایک ادھر سے گزر رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ وہ ہرن کا شکار کھیلے اس وادی کے اندر جہاں کی قبر تھی، جس کا بہت کم لوگوں کو پتا تھا، تو اس وقت اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جو باز اور اس کے جو کتے ہیں وہ ہرن کے شکار میں ایک حد تک آگے جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بہت کوشش کی اس نے، وہ آگے نہیں بڑھے۔ تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ کی قبر۔ تو پھر وہ پتہ چلا رفتہ رفتہ کہ حضرت علیہ السلام کی قبر تھی، اور پھر اس نے وہاں پہ مقبرہ بنوایا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جانور تک عزت کیا کرتے تھے، ان کے رتبے کو پہچانتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ حضرت امام حسین السلام کے روز کو کئی مرتبہ شہید کیا گیا اور ان کی قبر کو مٹانے کے لیے اس کے اوپر حل چلانے کی کوشش کی گئی، جانور آگے نہیں بڑھے، لاکھ ان کو مارا، وہ آگے نہیں بڑھے۔ تو میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جن کی جانور تک بہت عزت کیا کرتے، احترام کرتے تھے، ان کے رتبے کو جانتے تھے۔ خداوند عالم ہمیں ہمیشہ اس کے اوپر قائم رکھے اور انشاءاللہ قائم رکھے گا اس کو۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن اب اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے وقفے سے پہلے ایک شعر پڑھا تھا کہ ڈھونڈنے کے لیے کیا، میں اس وقت ہمارے ریسیپشن خراب ہو گیا، میں وہ شعر نہیں سن سکا۔ جی ضرور، میں ایک بار پھر آپ فون رکھیے تاکہ آسانی سے آپ سن بھی پائیں۔ اور اسی غم حسین کی بات ہو رہی تھی اور لوگوں کے یہ کہ کسی اور انداز میں وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ سکون مل جائے۔ شعر ہے کہ سکون ڈھونڈنے نکلا تھا زندگی کے لیے، سکون ڈھونڈنے نکلا تھا زندگی کے لیے، غم حسین ملا تو تلاش ختم ہوئی۔ تو جسے غم حسین مل گیا نقوی صاحب تو تلاش ختم ہو گئی، اور وہ بہت ہی مقدر والے ہیں جن کی یہ تلاش ختم ہو گئی اور جنہیں غم حسین مل گیا ہے۔ تو سیکنڈز کی بات آخر میں بہت ہی میسج یہ دیتے ہوئے جاؤں گی کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں ہیں تو نکلتے وقت اگر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب آپ واپس آئیں اپنے گھر میں داخل ہو، جب آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔
सुभान अल्लाह। तो ये छोटा सा अमल है नाज़रीन, कितनी बहुत बड़ी नेकी भी है। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियात पहुंचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और तमाम अज़ादारों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जो इस वक्त मुश्किल हालात में है। आज़ादारी के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। अब मुलाकात हमारी और आपकी मंडे को होगी चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुसूसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।